बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा आप देख रहे हैं। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं अशफाक इसाक सत्ती। और कल जो हुआ है, मैं बड़ी खुश थी, बहुत खुश थी कि चलो भाई हमारी टीम ने पावर प्ले में कर दिया वो काम, वो कर्ज जो था तोड़ दिया। लेकिन कल क्या हुआ अशफाक? पहले हम कहा करते थे कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, यानी कि पहले हम कहा करते थे कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। अब जाहिर है कि आप जमीन को एक कसूरवार कह सकते हैं कि जमीन मिली बंजर। अब कहा क्या कहें, मुझे बताएं ना। मतलब ये जो हमारे प्लेयर्स हैं ये क्या कर रहे हैं अब? और अफगानिस्तान, मैं आप सबके सामने सिर्फ एक सवाल, क्योंकि कल से बहुत गमो गुस्सा है, बहुत डिप्रेशन बहुत है, सिर्फ एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूं। इस बॉलिंग, इस बैटिंग, इस फील्डिंग, इस कैप्टेंसी के होते हुए क्या आप समझते हैं कि हम वर्ल्ड कप जीतना तो दरकरार, खेलना भी डिजर्व करते हैं? 200% आपकी पूरे कॉन्ट्रैक्ट में सारे पैसे बड़े, तनख्वाहें बड़ी, 200% कारकर्दगी कम हो गई आपकी। टीम मैनेजमेंट की बात करें, कोचेस की बात करें, खिलाड़ियों की बात करें, किसकी बात करें, वो बॉडी लैंग्वेज नहीं है। इतने खौफ और डरे सहमे हुए हमारे प्लेयर्स से डबल, वो बार बार मैथ्यू हेडन से लेके जितने भी कमेंटेटर्स थे वो बता रहे थे कि हमारे इंटेंट नहीं, फील्डर्स हैं, एज ऑफ द सर्कल हैं, सिंगल बन रहे हैं, ठीक है, डबल वो बना रहे हैं, बाउंड्रीज मिस हो रही हैं। और उसके अंदर वो क्वेश्चन उठा रहे थे कि इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में इतने अच्छे खासे पैसे, लीग्स के अलग पैसे, स्पॉन्सर्स के अलग पैसे। जब मैच में हमारी टीम जो है वो बुरी तरह हार रही थी तो मैं पीछे जो कमर्शियल चलते हुए देख रहा था, तो किसी में क्या खा रहे हैं, किसी में क्या खा रहे हैं, किसी में बाल बना रहे हैं, वो सारी चीजें चल रही हैं। कमर्शलाइज इतने ज्यादा हो गए। फिर एक चीज सदफ, एक चीज फिर ये है कि आप ये देखें, आपके साथ सिर्फ ये नहीं है, आपके साथ हेड कोच अलग है, बॉलिंग कोच अलग है, फील्डिंग कोच अलग है, बैटिंग कोच अलग है, फिजियोज अलग है, न्यूट्रिशनिस्ट अलग है, डॉक्टर्स अलग है, जिम का सेटअप अलग है। एक काम है कि क्रिकेट खेलो। सवाल ये कि वो कोचेस कारकर्दगी उनकी क्या है, प्लेयर्स की क्या है। और अशफाक देखें, ये वही पिच थी ना जिसपे हमें मुश्किल हो रही थी, हमारे बैटर्स को मुश्किल हो रही थी, हमारे बॉलर्स को मुश्किल हो रही थी। तो इसी पिच पर जब अफगानिस्तान खेला तो उन्होंने बड़ी बासानी, भाई वो किसी फ्लूक के नतीजे में नहीं जीते, दे वर पॉइज्ड। आप ये देखें, उन्होंने एंड तक किसी ने इमोशन शो नहीं किया, वो आराम से, और क्या प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के उन्होंने अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ाया। बाबर आजम मेड 74 समथिंग, लेकिन उस इनिंग्स में चांसेस कितने मिले उनको? फिर उसके बाद किसी और इंटेंट जहां दिखाने का वक्त आया, वहां पर आप देख रहे हैं शादाब, मतलब 2 बॉलें लाइन पे, फिर शॉर्ट पिच, ओसामा मीर 2 लाइन पे, बाकी शॉर्ट पिच। और कैप्टनसी आप देखें कि जब बॉलर्स एक एंड से रन रोक रहे हैं, 1 ओवर मेडन गया, फिर दूसरे में 1 रन बना, 2 रन बने, फिर उसके बाद ओसामा मीर, चलो भाई 11 रन चाहिए, 11 रन दे दो, चलो शादाब 12-13 रन टीमें जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस से रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। यानी न्यूजीलैंड ने मिथ तोड़ दी कि हम इंडिया को नहीं हरा सकते, इसी तरीके से अफगानिस्तान ने ये करके दिखा दिया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपने रिकॉर्ड भी बरकरार नहीं रख सकते। इस वर्ल्ड कप में 2-7-0 रिकॉर्ड थे, एक पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, वी हैवंट वॉन अ सिंगल मैच फ्रॉम इंडिया और सिंस द वर्ल्ड कप हिस्ट्री, और दूसरा था जी अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान। तो हेड्स ऑफ टू अफगानिस्तान। बाद में जो उन्होंने घटियापन किया, तो उसके ऊपर तो मैं ये कहूंगा कि भाई आप, आई होप कि आप आगे भी काफी अवार्ड जीतते रहो मेरे भाई, क्योंकि आगे मजीद जो लोग हैं उनको भी हम भिजवाते रहेंगे उसी जगह जहां से वो बिलोंग करते हैं। चलें जी, अब हम सारी बातें यही करेंगे। गुस्सा इतना है, क्या करें जी, उदासी भी बहुत है। टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। शाहीनों के डर ने मुखालिफ टीम को निडर बना दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कौमी क्रिकेट टीम ने किसी महाज पर कारकर्दगी ना दिखाई। अफगान बैटर्स ने पाकिस्तानी बॉलर्स के होश उड़ा दिए। अफगानिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेली, हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाए। बाबर आजम का एतराफ, कहते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ शिकस्त से दर्द हुआ, हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं रही, मिडिल ओवर्स में विकेटें न ले सके। इक्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में गैस टैरिफ 193% तक बढ़ाए और घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी करने की मंजूरी दी गई। साइक्लोन तेज इंतहाई शदीद तूफान में तब्दील, महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। तूफान ग्वादर से 1500 और कराची से 1700 किलोमीटर के फासले पर है।
پاکستانی فینس جی بہت مایوس ہیں اور سب اب یہ کہہ رہے ہیں ان میچز کو دیکھنے کے لیے سب چاہ رہے تھے جی کہ ویزا مل جائیں ہمیں، وہاں جا کے کتنی مایوسی ہوتی ہے کہ آپ اپنے ڈیسیجن پہ سوچتے کہ کیوں آئے ہم۔ سسٹمیٹک بریک ڈاؤن صدف، یعنی کہ آپ اور یقین کیجئے کہ میں اپنے جذبات کو اتنے کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا تھا اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کتنے سسٹمیٹکلی وہ ہماری بالنگ کو ہماری فیلڈنگ کو تہس نہس کر رہے ہیں، پراپر کرکٹنگ۔ آپ سوچئے افغانستان جیسی ٹیم 2 وکٹوں کے نقصان پر پاکستان جیسے جائنٹس کے سامنے یہ ٹارگٹ چیز کر لیتی ہے، اور وہ بھی اس وقت کہ جب، اور آپ سوچیں جب 4 اسپنرز کے ساتھ اترنے کا انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اور ان کا جو 19 سال کا اسپنر تھا جس نے بابر اعظم کو آؤٹ کیا، پھر باقی پلیئرز کو آؤٹ کیا، رضوان کو آؤٹ کیا، عبداللہ شفیق کو آؤٹ کیا، آپ یہ دیکھیے۔ نہیں مجھے یہ بتائیں جو ہم نے جو شروع سے اسٹارٹ کرتے ہیں نا اشفاق، ہم نے جو ٹارگٹ دیا، ہم نے کہا جی جو ہلکی ٹیم ہے ان کو ہم بآسانی، لیکن ہمارے بیٹرز نے کچھ 300 سے اوپر کا، اگر بھائی ہلکی ٹیم تھی تو پھر آپ ٹارگٹ بھی بڑا دیتے انہیں۔ اس کے بعد جب ہمارے بولرز کی باری آئی تو ان سے آؤٹ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آئی ریممبر ابراہیم 10 رن ان سے رنز ہی نہیں بن رہے تھے، سٹارٹ میں انہوں نے بڑا ٹائم لیا جی سیٹ ہونے میں، لیکن وہ ٹائم ایسا تھا جب آپ ان کی وکٹ نکال سکتے تھے، مگر نہیں، بعد میں تو جو افغان بیٹرز نے آ کر کیا، مجھے لگ رہا تھا وراٹ کوہلی کوئی ان کی ٹیم میں آ گیا ہے۔ کی کرکٹ میں یہ پتا ہوتا ہے کہ جب آپ پریشر ڈیولپ کرتے ہیں نا، ہوتا یہ نہیں ہے کہ کوئی بولڈ ہی کرنا ہے، آپ پریشر ڈیولپ کرتے ہو، اور اس کے اندر یہ دیکھیں شارٹ پچ، یعنی کہ مثال کے طور پر میں شاداب کی بالنگ کی بات کروں، شارٹ پچ بال، یعنی کہ ایک بال اچھی لینتھ پہ، وہ کامنٹیٹرز یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ 19 سال کے لڑکے اگر یہ بالنگ کرا سکتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، یعنی کہ ایک بال لائن پہ، آپ اس کو دیکھ لیں بھائی، کیا نام ہے، راشد خان کو، کوئی وجہ ہے نا وہ ورلڈ نمبر 1 بالر ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ بھائی رائٹ ایریاز میں بال۔ سٹیٹس تو آپ کے بھی بڑے اچھے ہیں، لیکن جب وہ سٹیٹس آپ کو دکھانے ہوتے ہیں تو وہ کہاں آتے ہیں؟ جب آپ کی ٹیم کی بولنگ اٹیک کو نمبر 1 اٹیک کہا جاتا ہے تو وہ اٹیک کہاں ہے؟ جب آپ کی ٹیم میں ایسے ایسے پلیئرز ہیں، رضوان کی بات کر لیں، بابر کی بات کر لیں، تو یہ سارے پلیئرز کل جو صورتحال دیکھی، پیڈنگ کا بظاہر لگتا ہے کہ ایک طریقہ کار ہے، بائیلیٹرل سیریز میں پریشر نہیں ہوتا تو وہاں پر آپ ایزیلی سکور کر لیتے ہیں، جہاں پر یہ ورلڈ کپ یا اس طرح کے بڑے ایونٹس آ جاتے ہیں تو پھر یہ ہے، تو اب کیپٹنسی کے اوپر بھی کافی سوال اٹھتے ہیں کیپٹنسی پہ۔ اچھا ایک سوال جو مجھ سے سب پوچھ رہے تھے، ابھی ہمارا جانا سیمی فائنل میں مشکل ہو گیا ہے لیکن ہے ابھی بھی چانس؟ خدا کا واسطہ صدف، مطلب افغانستان سے ہارنے کے بعد کیا مطلب واپس آ جائیں کیا؟ ورلڈ کپ جیتنا تو ہاں، اور اس کے اندر گانا میں صبح سنتے ہوئے آ رہا تھا، شام سے پہلے آنا، مطلب ٹورنامنٹ پورا کر کے رات آئیں کی گے نا، فلائٹ سے آنا اور اپنے اپنے شہروں کو جانا، وہ تو اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے، تو ہم یہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ بات یہ ہے بھائی، ظاہر ہے میرے بھائیوں آپ لوگوں کو لیگز وغیرہ بھی کھیلنی ہوگی، اور امام الحق یار قسم خدا کی، یار مجھے ایک بات بتائے صدف جی، میں وہی بات کرتا ہوں، صرف ایک کام ہے فٹنس مینٹین رکھنا اور یہ کرنا۔ امام کی فٹنس آپ کو نظر آتی ہے؟ کل کہہ رہے تھے نا کہ اب مجھے کاربس چھوڑنے پڑیں گے، ہمیں چھوڑنے پڑیں گے، پروٹین کی طرف آنا پڑے گا، مطلب آپ دیکھنے سے فٹ نہیں لگتے، اور وہاں پر مطلب آپ یہ دیکھیں، میں وراٹ کوہلی کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، اس نے اس کے اندر یہ بھی بتایا کہ بھائی پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک پہنچنے کے لیے کتنی رفتار چاہیے، اس کو بال کی ایلیویشن کیا ہے، کتنی جلدی میں وہاں پر پہنچ سکتا ہوں تاکہ کیچ ایزیلی کر سکوں۔ وہ کہتے ہیں ٹیک آف اگر آپ جلدی نہیں کریں گے، اور اس کے لیے کیا ضروری ہے، فٹنس، انڈیورنس، اسٹیمنا۔ لیکن میں امام کی، مجھے اس بات پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے، لیکن مجھے اس بات پہ تکلیف ہوئی کہ آپ ٹورنامنٹ کے دوران، جب وہ بڑا ٹورنامنٹ جس کی سالوں سے تیاری ہو رہی ہے، اس میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی اب مجھے کاربس چھوڑنے پڑیں گے، جی پروٹین کی طرف آنا پڑے گا۔ یہ فٹنس کا خیال آپ نے پہلے رکھنا تھا، آپ کو پتا تھا کہ اس دوران میں ورلڈ کپ ہوگا، ورلڈ کپ کی ساری ٹیمیں تیار کرتی ہیں، فٹنس کا خیال رکھتی ہیں، لیکن ہمارے پلیئرز کیا کر رہے تھے یہ۔ اور دوسری بات، وہ جو ٹیم ساری جب ایک جگہ جمع ہوئی تھی گراؤنڈ میں، آپ آپس میں باتیں کر رہے تھے، امام واز دا ون جو سب کو ایسے مشورے دے رہے تھے، بھائی اپنی پرفارمنس پہ توجہ دیں۔ صدف میری ایک بات سنیں، اس وقت ہمارے ہاں جیسے وہ شوز وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں تو کامران اکمل کو ہم دیکھتے ہیں ایکسٹریملی فٹ، اظہر علی اسٹل ویری فٹ، پھر اس کے بعد مصباح الحق ایکسٹریملی فٹ، شعیب ملک مطلب ایک مثال، وسیم اکرم ایک مثال، وقار یونس فٹنس، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ کرکٹرز ہیں جو کہ میں مصباح کا دیکھ رہا تھا، ہی 49 اینڈ ہی لکس لائک اے 30 ایئر اولڈ گائے، مطلب یہ ان لوگوں نے اپنی فٹنس برقرار رکھی۔ یہاں پر آپ حال دیکھیں کہ اور اینڈ میں جھنجھلاہٹ، یہ ہمیں دکھ ہے، تکلیف ہے جس کا ہم اظہار کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں جی آپ
ہار جیت ہوتی ہے کھیل میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کھیل کر ہاریں، اگر آپ نے ہارنا ہے آپ اچھی فائٹ ایٹ لیسٹ پٹ اپ اے گڈ فائٹ۔ افغانستان کے خلاف جو میچ ہوا جی، جس کا شروع میں ذکر کر رہی تھی، اس میں ہوا یہ کہ جی پاکستانی بیٹرز نے اپنی جو قسم تھی، جو ایک ریت بن گئی تھی، وہ توڑ دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چھکا پانی کی بابر اعظم نے جیسے ہی 5-6 چوکے لگتے ہیں وہ سلپ ہٹا دیتے ہیں۔ جب بیٹسمین کو یہ پتا ہوتا ہے کہ سلپ نہیں ہے تو وہ اپنے شاٹ کھیلتا ہے، اسے پتا ہے اگر ایج لگے گی تو سلپ نہیں ہے، میرا باؤنڈری چوکا ہو جائے گا تھرڈ مین پہ۔ تو کافی پور کپتانی تھی، بہت ہی ناقص فیلڈنگ تھی اور بہت ہی ان ایکوریٹ نامناسب بالنگ تھی۔ بالنگ کو ہماری پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، ایشیا کپ سے پہلے کہہ رہے تھے کہ دنیا کی بہترین بالنگ اٹیک ہے، لیکن وہ بہت ہی بری ہو گئی۔ شاداب نے پورے اس ٹورنامنٹ میں ایشیا کپ میں مایوس کیا، نواز نے مایوس کیا، حسن علی کوئی تھوڑی بہت محنت کر رہے ہیں، لیکن ہم نے پہلے 16 اوورز میں 17 باؤنڈریز کنسیڈ کی، سافٹ باؤنڈریز ہم دے رہے ہیں، جس میں سے 2 حسن علی سے مس فیلڈ ہوئے، 2 عبداللہ شفیع سے مس فیلڈ ہوئے، ایک شاہین شاہ افریدی سے۔ تو ہمارے تینوں شعبے کل ناکام ہو گئے، اور اس افغانستان کی جیت میں بھی بھارت کا ہاتھ ہے۔ ان کے بیٹنگ کوچ اجے جڈیجا، جی شاہد صاحب، وی ور سو کانفیڈنٹ کہ افغانستان مطلب ہمارا تو ریکارڈ ہی ہے جی 7-0 اور ہم تو بآسانی کر لیں گے، تو ہماری پلاننگ غلط تھی، اسٹریٹجی غلط تھی، زیادہ اسکور کرنا تھا، کیا کہاں پہ مین غلطی کہاں سے شروع ہوئی؟ دیکھیں 20 سے 25 رن شارٹ تھے، سارے لوگوں نے، افغانیوں نے بھی اور ہم نے بھی اس پچ کو غلط ریڈ کیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ بہت شروع سے اسپن ہوگی، اتنی اسپن نہیں ہوئی۔ نور نے 3 آؤٹ کیے، لیکن بابر اعظم اپنی غلطی سے آؤٹ ہوئے، ایک بری بال پہ آؤٹ ہوئے۔ رضوان آؤٹ سائڈ دی آف سٹمپ کی بال کو لیگ پہ لپیٹ رہا تھا، سویپ کیا اور وہ گیند کھڑی ہو گئی، وہ آؤٹ ہو گیا۔ یعنی 3 میں سے 2 وکٹیں اس نے بیٹسمین نے دی اور عبداللہ شفیق کو اس نے آؤٹ کیا۔ تو اتنی اسپن نہیں ہو رہی تھی کہ انہوں نے 4 اسپنر کھلا لیے اور ہمارے اسپنر تو بالکل ہی۔ شاہد بھائی مجھے ایک چیز بتائیں یار، مطلب میں آپ ظاہر ہے کہ دیکھتے بھی ہیں اور ایک آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی ٹریننگ کے پیچھے کیا ایک چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ ایک بال لائن پہ کرنے کے بعد میں اس 19 سال کے 18 سال کے اس اسپنر کی بالنگ بھی دیکھ رہا تھا کہ جس کے اندر پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ بال اندر کب آ رہی ہے باہر کب جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسامہ میر ایک اچھی بال کرنے کے بعد دوسری اتنی شارٹ پچ، شاداب ایک بال کرنے کے بعد دوسری اتنی شارٹ پچ کہ وہ کامنٹیٹرز حیران تھے، اور وہ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جب آپ کے پاس اتنی فیسلٹیز، میتھیو ہیڈن ہی از ویری ووکل، اور جتنی زبردست وہ کامنٹری کرتے ہیں، اور ان کے اندر بھی دکھ یہ جھلک رہا تھا کہ بھائی جب اتنے آپ کے اوپر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، فزیو کوچ، بالنگ کوچ، بیٹنگ کوچ، فیلڈنگ کوچ، سارے کے سارے موجود ہیں، پھر یہ پرفارمنس نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بیٹنگ کوچ رہے ہیں، پاکستان کے بیٹنگ کنسلٹنٹ رہے ہیں پچھلے T20 ورلڈ کپ میں 2021 میں، جہاں پاکستان نے سیمی فائنل کھیلا تھا۔ تو ہرٹ تو ہوں گے جب آپ کی ایک ایسوسیشن ہوتی ہے پلیئرز کے ساتھ، لیکن پاکستان نے بیٹنگ بھی اتنی اچھی نہیں کی ہے، 300 پلس کی وکٹ تھی۔ آپ دیکھیں بابر اعظم ڈر کے کھیل رہے تھے، 92 بال میں 74 رنز، 75 بالوں میں 58 رنز عبداللہ شفیع کے، جبکہ وہ اسٹروک پلیئر ہیں، اور افغانیوں نے تو بالکل انٹینٹ کے ساتھ، ایگریشن کے ساتھ بیٹنگ کی، رن بال سے بھی زیادہ کر رہے تھے، سنگل ایسے لے رہے تھے بالر کے، فیلڈر کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور وہ سنگل لے لیتے، اس لیے ڈر خوف نہیں ہے۔ آپ ڈر خوف کے ساتھ کبھی بھی کرکٹ نہیں کھیل سکتے، اور اگر آپ ڈر خوف کے ساتھ کھیلیں گے تو یہ انجام ہوگا۔ تو ہم بولنگ کے لیے کہیں کہ ٹوٹلی ناکام ہوئی، کل کے میچ کی بات کریں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں ایسا اسکور تھا جس کو آپ ڈیفینڈ کر سکتے تھے، بالکل کر سکتے تھے، مطلب وکٹیں ہی نہیں نکلی اور 2 ان کی وکٹ پہ۔ اور آپ اور ایک اور چیز دراصل بابر اعظم، شاید بھائی ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پر، کہ جب اینڈ میں آپ کے پاس اوورز موجود تھے اور جب آپ کو پتا تھا کہ حسن علی ایک اینڈ سے، ظاہر ہے ان کے پاس وہ پیس نہیں ہے لیکن بال موو کر رہے تھے، ان کے اوپر چھکا اسٹریٹ کا مارنا نسبتاً آسان لگا حشمت اور دوسرے جو وہ تھے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت فاسٹ بالرز کو چھوڑ کے اسپنرز کو، اور ویسے اسپنرز کے جو جن کو آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کی وہ بالنگ کر رہے ہیں، 11-11 12-12 رن، وہ بالز کا ڈیفیسٹ ہوتا تھا، پھر وہ 12 رن ایک اوور میں دے دیتے تھے۔ یہ کیا کیپٹنسی ہے؟ ان کی بالنگ چینج میں، ان کی بالنگ یوٹیلائزیشن میں بھی بڑی ویکنیس ہے۔ سب سے مین چیز اشفاق یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اگر آپ آج کی کرکٹ میں 400 رن بھی بنائیں گے اور آپ شروع میں وکٹیں نہیں لیں گے اور آپ وکٹیں لینے کا انٹینٹ شو نہیں کریں گے، آپ یہ سوچیں گے مجھے تو 50 اوور کرانے ہیں، اگر آپ 50 اوور کرانے کی سوچیں گے تو پھر آپ میچ نہیں جیت سکتے، اس لیے کہ آپ کو وکٹیں لینی ہے۔ اس ورلڈ کپ کی تھیم ہی یہی ہے، یہاں پہ بیٹنگ ٹریکس ہیں، تو اس ورلڈ کپ کی تھیم ہے ڈو واٹ کین گیٹ یو وکٹس، لیکن بابر اعظم تو وہ چیزیں کر ہی نہیں رہے۔ اگر آپ سلپ نہیں رکھیں گے تو بیٹسمین تو آرام سے کھلا کھیلے گا، اور وہی کھلا کھیلا افغانستان کی ٹیم۔
تو ناؤ واٹ نیکسٹ شاہد صاحب؟ اب مطلب کیا امید رکھیں؟ افغانستان کے میچ نے تو دل ہی توڑ دیے ہیں، مطلب یہ امید نہیں تھی ہمیں ہماری ٹیم سے کہ اتنی بری طرح سے ہاریں گے، اور کیا جو ان کا شاندار ریکارڈ رہا افغانستان کے خلاف، وہ بھی بالکل مایوس کن۔ جس بے بسی سے ہارے ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ شاید اب یہ ٹیم باؤنس بیک نہ کر سکے، لیکن کرکٹ میں کیلکولیشن ہوتی ہے، پرموٹیشن ہوتی ہیں۔ ابھی ایک دوسری ٹیمیں ایک دوسرے سے ہرائیں گی۔ پچھلے ورلڈ کپ میں 2019 کے دو ٹیموں نے 7-7 میچ جیتے تھے، ایک ٹیم نے 6 میچ جیتے تھے جو سیمی فائنل میں پہنچی تھی، اور 2 ٹیمیں پاکستان اور نیوزی لینڈ 5 ونز پہ تھی، لیکن نیوزی لینڈ اس لیے تھرو ہو گیا تھا کہ ان کا نیٹ رن ریٹ اچھا تھا۔ تو ہمیں تھوڑا سا نیٹ رن ریٹ بڑھانا ہوگا۔ ایون ہم ساؤتھ افریقہ سے بھی ہار کر اگلے 3 میچ اگر جیتے تو ہم سیمی فائنل میں جا سکتے ہیں، لیکن میچ دیکھیں نا آپ کن ٹیموں سے ہیں، ہم افغانستان سے ہمارا ہار ہے، اب جن ٹیموں سے جب آپ پاکستان کی ٹیم اسی طرح کی ہے، اگر پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کو شکست دی تو پھر کچھ چانس بنیں گے، لیکن ساؤتھ افریقہ کی ون کے بعد، لوز کے بعد بھی ہمارا چانس اسٹل رہے گا۔ یہ کرکٹ کا سنگل راؤنڈ جو رابن لیگ ہوتا ہے اس میں اسی طرح ہوتا ہے۔ ابھی دوسری 1-2 اپسیٹ اور ہوں گے مزید اس ٹورنامنٹ میں، مجھے لگتا ہے ہمارے ساتھ ہی ہوں گے۔ لیکن افغانستان کے کوچ نے کہا کہ ڈونٹ کال اٹ این اپسیٹ، وی ہیو بیٹن دیم اسکوائرلی۔ اوکے، تو لیکن ڈیو ریسپیکٹ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری ٹیم ہے ہی ایسی، دس از دا تھنگ جس کو ہمیں صحیح کرنا ہے، تو پھر پیسے بھی اسی اعتبار سے دینا۔ ہم بہت عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں لیکن ہم اپنی کرکٹ کو صحیح نہیں کر پا رہے ہیں۔ ابھی چوتھا چیئرمین آنے والا ہے، ذکا اشرف کی 4 نومبر کو لاسٹ ڈیٹ ہے، الیکشن بھی نہیں کرا رہے، وہ بھی ہٹ جائیں گے۔ ہمارا سسٹم، پورا سسٹم خراب ہے۔ ہم اپنی کرکٹ ہم نے سکھائی افغانستان کو، ایئر لائن ہم نے امارات کو بنا کے دی، ہاکی ہم نے لوگوں کو سکھائی، ساری چیزیں ہم اپنی خود ہی خراب کرتے ہیں۔ اور اب اگر ہماری کرکٹ نہیں اٹھی، یہ اسامہ میر کون ہے؟ اسامہ میر پاکستان کے جو پریمیئر ون ڈے ٹورنامنٹ ہے اس کے ہائیسٹ وکٹ ٹیکر ہے۔ اگر ہمارے ہائیسٹ وکٹ ٹیکر کا یہ حال ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا سسٹم۔ اور سر میری بات سنیں، جس طرح کی یہاں پر وکٹس بنتی ہیں، آپ کو پتا ہے وہ پنڈی والی وکٹ اور یہ ساری وکٹس نارملی بیٹسمین کے لیے بڑی بیٹنگ فرینڈلی وکٹس ہوتی ہیں، وہاں سے پھر جس طرح کے بلے باز ہم یہاں پر شور مچا رہے ہوتے ہیں، او جی فلانے نے 200 کر دیے، فلانے نے 400، جب وہ انٹرنیشنل لیول پہ کھیلنے جاتے ہیں تو پھر وہاں پر لگ پتا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا جو لیول آف کمپٹیشن ایک تو بڑا برا ہے، اور دوسرا آئی ڈونٹ نو کہ یہ جو وہاں پر انڈیا میں رانجی ٹرافی جو ہے اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، وہاں سے جو پلیئرز نکلتے ہیں وہ نظر آتے، یہاں پر قائد اعظم ٹرافی ہوتی ہے، وہاں سے جو پلیئرز نکلتے ہیں سمجھ نہیں آتی ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ ہماری ڈومیسٹک کرکٹ یہاں ہے اور انٹرنیشنل کرکٹ یہاں ہے، اور جب ہمارے پلیئر ڈومیسٹک کرکٹ کے جاتے ہیں پرفارمر، وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل کرکٹ از ناٹ دا اسٹیج ویئر یو لرن، انٹرنیشنل از کرکٹ ویئر یو ایگزیبٹ یور اسکل، ویئر یو پرفارم، اینڈ دے آر پرفارمنگ اکارڈنگ ٹو دیئر اسٹینڈرڈز۔ بالکل، افغانستان کی ٹیم اچھی ہو رہی ہے دن بدن، اور وہ ابھی آگے بھی اچھا کھیلیں گے۔ ان کے پاس ابھی وہ سیمی میں جا سکتے ہیں سر، بالکل جا سکتے ہیں۔ ان کو سری لنکا اور نیدرلینڈ 2 ریلیٹیولی ایزی ٹیمیں ملیں گی، لیکن انشاءاللہ وہ ان سے ہاریں گے۔ جس طرح ابراہیم زدران نے بات کی، ہم نے 40 سال افغان لوگوں کو اپنے یہاں پناہ دی۔ 400 سال پہلے مولانا رومی نے ایک شعر کہا تھا، انہوں نے 4 فرقے بتائے تھے، ان میں سب سے پہلے افغان تھے کہ ان کے اوپر کبھی بھی بھروسہ نہ کرو۔ میں ایک اور چیز بھی کہہ رہا ہوں سر، میں نے کہا کہ اللہ کرے آپ یہ میچ جیتتے رہو ہمارے بھائی، اور ٹورنامنٹ اس طرح سے، اور خاص طور پر مین آف دی میچ کے ایوارڈ یا جو بھی ہے جیتتے رہو، کیونکہ آپ بار بار ہمیں شکریہ ادا کرو گے۔ باقی بھی جو رہتے ہیں انشاءاللہ ان کو ان کی وطن بھجوائیں گے، کیونکہ یہ ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تھینک یو سو مچ شاہد ہاشمی صاحب۔ اور جو ذکر وہ کر رہے تھے کہ ہوا کیا جی، مین آف دا میچ جیتنے کے بعد زردان جو ہیں انہوں نے کہا جی پاکستان نے 4 دہائی مہمان نوازی کی ہے، ہمارے اتنے وسائل نہیں، پہلے ہی آپ پاکستان کی آبادی اتنی زیادہ ہے، وہ وسائل ان میں تقسیم نہیں ہوتے، لیکن ہم نے اتنے سارے ریفیوجیز کو ہوسٹ کیا فار 4 ڈیکیڈز۔ بات ہے ان لوگوں کو، تو میرے خیال میں جتنے لوگ بھیجے جائیں گے تو اتنا خوشی ہوگی، لیکن یہ موقع کس نے دیا؟ یہ موقع دیا حالات ان کے کافی ٹائم سے بہتر ہیں، تو ناؤ اور آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان میں امن کے لیے پاکستان سب سے زیادہ کوشاں رہا، افغانستان میں بے امنی سے سب سے زیادہ متاثر پاکستان رہا۔ پھر یہاں پر جب انخلا کا معاملہ تھا تو اس کے اندر سب سے زیادہ لوگوں کو یہاں پر پاکستان میں ریفیوج دیا۔ آج وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں آپ جا کے دیکھیں نا تو آپ کو پاکستانی کم اور افغان زیادہ نظر آتے ہیں، اور یہ افغان الگ ہیں جو اس سے پہلے جو 3 یا 4 ملین افغانستان کے لوگ ابھی یہاں پر بس رہے ہیں مختلف علاقوں میں۔ اچھا جی، تو بس ہماری یہ ایک ریکویسٹ ہے پاکستانی ٹیم سے، انٹرٹینمنٹ کے لیے ہمارے پاس بس اب کرکٹ ہی ایک اسپورٹس میں وہ والا عالمگیر صاحب کا گانا شام سے پہلے آنا، آپ اس میں کچھ کریں جی، سوچیں، وہ سنیے اور سوچیں، پلیئرز ہی کچھ کر سکتے ہیں، باقی مینجمنٹ سے تو کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ یہاں پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ
ختم ہو گئی ہیں تو ان کو نئی گھڑیاں ہم دلوائیں گے. بھائی وہ کہتے ہیں نا انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی. تو کوئی اس کو ہمیشہ بولتے ہیں کہ گھڑیاں ختم ہو گئی لیکن نئی گھڑی کوئی نہیں دلاتا. چلیں جی, سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ ایک بار پھر ہیں, تو تھینک یو سو مچ. ذرا ہمیں بتائیے گا کہ جو طوفان ہے اس سے تو ہم سمجھ رہے تھے موسم کچھ سہانا ہو جائے گا, تھوڑی بارش ہو جائے گی, تھوڑی ٹھنڈ بڑھ جائے گی, یہاں تو گرمی بتا رہے ہیں جی, یہ کیا ہے سردار صاحب؟ دیکھیے جو یہ طوفان تھا نا اصل میں بہت دور تھا ہمارے ایریا سے, آلریڈی بہت دور بنا ہوا تھا. جو آپ نے پچھلے طوفان کا ذکر کر رہے تھے جون میں جو بنا تھا, نام بھول گئے تھے اس کا, نام کیا تھا اس کا؟ اس کا نام بیپر جوائے تھا. کیا بات, چلے آگے سے. تو وہ نسبتاً قریب بنا تھا ہمارے ایریا کے, یعنی ادھر ساؤتھ ایسٹ عربین سی میں بنا تھا, اور کراچی کے بالکل ساؤتھ میں بنا تھا, یا ساؤتھ ایسٹ میں تھوڑا سا, تو اس لیے اس کا ٹریک بھی سیدھا ہماری طرف رہا تھا, تو اس کے اثرات تو آنے تھے. لیکن یہ تو بنا ہی ساؤتھ ویسٹ, یعنی بہت دور بنا ساؤتھ ویسٹ عربین سی میں, اور پھر وہاں سے بھی نارتھ ویسٹ ورڈ اس کا ٹریک رہا, جو بالکل یمن کے ساحل کو آج صبح یعنی لیٹ نائٹ اور آج صبح یمن کے ساحل کو کراس کر گیا ہے. اب یمن کی لینڈ کے اوپر ہے یہ, اور ظاہر ہے یہ اتنا بہت دور تھا, 1500 سے 1800 کلومیٹر, کراچی سے تو 1800 کلومیٹر سے زیادہ ڈسٹینس تھا, گوادر وغیرہ سے بھی 1500 سے زیادہ. تو کچھ اثرات اس کے نہیں آنے تھے ہمارے ایریا پر, نہ ہی آئے. کراچی میں جو گرمی پڑ رہی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اکتوبر کا مہینہ ویسے کراچی میں گرم ہوتا ہے, تو یہ جو 35-36 ٹیمپریچر چل رہا ہے, زیادہ گرمی بھی میں نہیں کہتا ہے, کیونکہ ایوریج ہی 36 ہے تقریباً. جی 36 کے قریب قریب ہے, 35.6. تو اچھا یاد دلایا آپ نے. تو اس لیے ایک طرح سے معمول کی گرمی ہے جو اکتوبر میں کراچی میں جتنی کی ہوتی ہے. جی تو یہاں تھوڑی ٹھنڈ کا ہی بتا دیں سردار صاحب, کب سے یہاں پہ ذرا موسم اب ذرا چینج ہوگا؟ باقی ملک میں تو ہم دیکھ رہے ہیں جی سردی آ گئی ہے, یہاں کیا حالات ہیں؟ دیکھیے کراچی میں تو دسمبر کے پہلے ہفتے میں جا کے بہت ہی جلدی آئے, تو دسمبر کے شروع ہوتے ہی ایک طرح سے جو خنکی ہوتی ہے, جب رات کا ٹیمپریچر آپ کہہ لیں 12 سے 14 ڈگری کی رینج میں آ جاتا ہے, یا 10 سے 12 کی رینج میں آ جاتا ہے, تو پھر ہی آپ کو سردی محسوس ہوتی ہے. اس سے پہلے دن میں تو ظاہر ہے تیز دھوپ رہتی ہے, اس میں اکتوبر میں بہت شدید, نومبر کے بھی 36 ڈگری تو نارمل ہو گیا ہے نا اب یہاں کا ٹیمپریچر. ہاں, تو نومبر سے کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم, نومبر کے مڈ سے کے بعد کہ رات کی خنکی کم از کم کچھ بڑھ جائے گی. دن میں تو خیر آپ کو پتہ ہے سردی یہاں کہاں ہوتی ہے دسمبر سے پہلے, اسی طرح کی سچویشن. دسمبر سے پہلے بھی کہتے ہیں سر, اور دسمبر کے بعد بھی کہتے ہیں کہ یہاں سردیاں کہاں ہوتی ہیں دسمبر سے پہلے اور دسمبر کے بعد. نہیں, پھر جنوری کا مہینہ امید ہے, جیسے پچھلے کچھ سیزن میں ہم نے دیکھا کہ ایک آدھ مہینہ یعنی 10 دسمبر سے لے کے 10 جنوری تک, یا جنوری کی 30 تک عموماً پھر کچھ نہ کچھ اسپیل آتے رہتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سردار سرفراز صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ وتھ. اور اب کیا ہے؟ اب جی چاند کی بات کرتے ہیں. ابھی ہم نے سورج کی آب و تاب کی بات کی, اب ہم چاند کی بات کرتے ہیں. چاند کی بات ہوتی ہے تو جی آپ کو محسوس ہوتا ہے موسم جی ٹھنڈا موسم, رات کا موسم, نیلا آسمان. اچھا جی, پاکستان نے بھی خلا میں قدم رکھنے کی تیاری کر لی ہے, اور اس سلسلے میں چین کے ساتھ چینی قمری پروگرام میں شمولیت کے معاہدے پر دستخط ہو گئے. That's how I related to like چاند, جس کے بعد پاکستان چاند پر بیس قائم کرنے کے چینی پروگرام میں شامل ہو گیا ہے. واو, زبردست. نگراں وزیر اعظم نے بیجنگ میں, کیونکہ وہاں پر موجود ہیں, ان کا دورہ ہے, چینی ہم منصب کے ساتھ ابتدائی معاہدے پر دستخط کی تھے. اب اس میں جائے گا کون بیس کیمپ میں؟ ہمیں بھیج دیں, میچ نہیں دیکھنا پڑے گا, چینی سیکھ لیتے ہیں ہم, ابھی سے داخلہ لے لیتے ہیں چینی زبان سیکھنے کے اس پروگرام میں, اور پھر یہ چینی قمری پروگرام میں کورس کر لیتے ہیں, اور بس پھر جائیں گے ہم لوگ خلا میں جاتے ہیں. تو بس یہ ہے کہ اشفاق اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں, اگر ان پہ ایکسپیرینس کرنا چاہیں تو ان کو لے جائیں. ہاں بالکل, میں جانا چاہ رہا ہوں. پاکستان چاند پر بیس قائم کرنے کے چینی پروگرام میں شامل ہو گیا ہے. اچھا, بیس قائم کرنا چینیوں نے, اور ہم بھی ظاہر ہے کہ اس کا حصہ ہوں گے کسی نہ کسی طرح سے, تو بڑا ایکسپلور کرنے کا موقع ملے گا. بیس ان کا ہوگا, لے کے وہ آپ کو جائیں گے, سارے تجربے آپ پہ ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. لیکن یہاں پر کیا نکلے گا, ویسے مٹی بڑی عجیب سی ہے, لیکن دیکھ لیں گے. یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے جب آپ وہاں سے ہو کر آئیں گے. تو میں کیوں آؤں گا چاند سے آنے کے بعد؟ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں میں تیار ہوں جانے, تو جانے کو تیار ہوں, واپس آنے کو. اپنا نام نگراں وزیر اعظم کے طور پہ بھی دینے کو تیار تھے. دیکھیں کتنی بھاری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. بس میں اپنی ٹیم کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. بہرحال چلیں. اچھا, اب ہو ایک اور وجہ جس کی وجہ سے میں جانا چاہ رہا تھا چاند پہ, مطلب آپ سوچیں بجلی مہنگی, آٹا مہنگا, چینی مہنگی, سب مہنگا, اور اب ایک کسر رہ گئی تھی. اچھا, یہ کام یہ لوگ گرمیوں میں بھی کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے کہا نہیں ستی صاحب تسی انتظار کرو, سردیاں شروع ہونے سے ذرا پہلے
یعنی کہ جو 10 روپے ایک چارجز جس چیز کے ہوتے تھے وہ اب 300 روپے ہوں گے, اور پھر اس کے بعد آپ جھٹکا لگے تو ذرا پتہ لگے نا کہ جی تکلیف ہوئی ہے. تو ایسی بات ہے جی. کیا ہوا ہے جی IMF کی کڑی شرائط کے بعد, کڑی شرائط تو ہے ہی نہیں ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں. بہرحال کڑی شرائط کے بعد گیس کی قیمتوں میں 193% تک اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے, اور ابھی ریویو ہونا ہے دوسری قسط کے لیے. اس سے پہلے جی انہوں نے تیاری کر لی کہ ہم نے یہ رپورٹ دکھانی ہے IMF کو. تو اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس میں گیس ٹیرف 193% تک بڑھانے, اور گھریلو آپ چیک کریں گھریلو صارفین کے ساتھ ہوتا کیا ہے. گھریلو صارفین کے لیے گیس 172% تک مہنگی کرنے کی تجویز دی گئی ہے, جبکہ جو پروٹیکٹڈ صارفین ہیں, واو آئی لائک دس ٹرم سو مچ, پروٹیکٹڈ صارفین جو ہیں ان کے لیے فکسڈ ماہانہ چارجز 10 سے بڑھا کر 400 روپے, برآمدی انڈسٹریز ٹیرف 950 روپے, ایکسپورٹ انڈسٹریز ٹیرف 2050 روپے, CNG کے لیے گیس قیمت 2595 روپے فی MMBTU بڑھانے کی بھی منظوری. اسے کہتے ہیں پازیٹیو رپورٹنگ, یعنی کہ کتنے انداز سے صرف 395 ارب روپے کا بوجھ, اور گیس قیمتوں میں صرف 200% تک اضافہ کیا گیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جائیں تو کہاں جائیں, یعنی کہ ہر چیز ہی مشکل, ہر چیز ہی مہنگی, ہر چیز کہیں پر کسی طرح سے ریلیف نہیں. وہ 40 روپے پیٹرول میں جو کم ہوئے تھے تو ہم اس کے اوپر سوال پوچھتے تھے کہ بھائی یہ جو کم ہوئے ہیں تو یہ اضافہ کب عوام میں منتقل ہوگا, تو لو ہو گیا منتقل. تو وہ جو ٹرانسپورٹرز کے جو ہیڈ تھے اس دن آئے تھے وہ کیا کہہ رہے, بخاری صاحب نہیں کرنا. اچھا مجھے ان کی یہ بات اچھی لگی, انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کے ساتھ بڑا اسٹریٹ فارورڈ رہوں گا, میں یہ نہیں کہوں گا کہ دیکھیں جی یہ بات ہے تو یوں بات ہے, میں لگی لپٹی نہیں رکھوں گا. انہوں نے سیدھے کہا جی نہیں ہم نے کرنے کا, بس صحیح ہے. دو لوگ اس وقت آنیسٹ ہیں یہاں پر, ایک شاکر گجر صاحب اور ایک بخاری صاحب, اور دونوں نے اپنی الفاظ کا. لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ عوام کو بس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جاتا ہے. آپ کو گیس نہیں ملے گی, اور ملے گی بھی تو مہنگی ملے گی. تو اب ذرا کچھ آپ کی زندگی میں ریلیف بھی لے آتے ہیں, کچھ ایسی بات بھی کرتے ہیں جس سے آپ کو احساس ہو کہ ترقی کا پہیہ جی اب آہستہ ہی صحیح لیکن چل پڑا ہے. کیسے محکمہ ریلوے پٹری پر آنے لگا ہے, اور وہ کیسے جناب وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. وہ ایسے ہوا ہے کہ پاکستان ریلویز کی آمدن میں بڑا اضافہ ہوا ہے. رواں مالی سال کے ابتدائی 3 ماہ میں منافع بھی بڑھ گیا ہے, اور ریلوے نے جولائی تا ستمبر 775 ملین روپے کا منافع حاصل کیا, جبکہ آمدنی 86% اضافے کے بعد 17 ارب 96 کروڑ تک پہنچ گئی. اتنے سارے اس میں زیرو ہوں گے, یہ جو کروڑ اور 96 اور کرنے کا سلسلہ جاری ہے. اچھا جی اب آپ کو ذرا یہ بھی بتا دیں کہ کوہلو کے ذریعے سرسوں کا تیل جی بڑے اس کے فوائد ہوتے ہیں, اور اس طرح سے تیل نکالنے کے بڑے پرانی ایک طریقہ کار روایت ہے. لیکن آج کا جو دور ہے جسے ہم مشینی دور کہتے ہیں, ٹیکنالوجی کا دور کہتے ہیں, اس میں بھی ایسا ہو رہا ہے. اور کہاں ہو رہا ہے, چھانگا مانگا میں کوہلوں کے بیلوں کی مدد سے جی سرسوں کا تیل حاصل کیا. تو صابر چودھری اس پہ رپورٹ کریں جی. تو یہ بڑا زبردست طریقہ. اچھا پہلے اسی طریقے سے وہ یہ طریقہ کار ہوتا تھا, وہ کہا بھی جاتا تھا نا کوہلوں کے بیل, اور ان کے ذریعے جو ہے وہ طرح فلانا تو کوہلو کے بیل کی طرح لگا ہوا ہے, بیکاز وہ اپنے ایک ڈائریکشن میں یوں گھومتے رہتے ہیں گھنٹے, مطلب ایک ان کے ساتھ ایک سائیکولوجیکل وداؤٹ اینی بریک وہ کام کرتے رہتے. اس کی مثال دی جاتی ہے جی آپ تو کوہلوں کے بیلوں کی طرح جی کام کر رہے ہیں. تو ویسے ہی ہے چکر. تو چلے جی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے. جی السلام علیکم, ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے. صدف عبدالجبار کا بھی خیر مقدم ہے. بہت شکریہ صدف, آپ نے ہمیں ہمارے شو میں جوائن کیا, تو امید ہے آپ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گی. تو بڑا اچھا ایکسپیرینس آپ کا رہتا ہے, کافی عرصہ ہو گیا آپ کو ہمارے ساتھ شو میں شامل ہوتے ہوئے. اب تو مجھے صبح سویرے اٹھنا اچھا بھی لگتا ہے نا. ویسے صبح سویرے اٹھنے کا ایک اپنا ہی ایک مطلب ایک چام ہے, اور سورج کو نکلنے کے بعد کا منظر آپ دیکھیں, اس وقت ایسا لگ رہا ہوتا ہے واقعہ آپ ذرا سوچئے. اور جو لوگ صبح اٹھنے میں جن کو دقت ہوتی ہے اور ایک یکسوئی سی لگتی ہے, آپ صبح اٹھے تو آپ کو ایک لگتا ہے تمام تر کثافتوں کے باوجود, تمام تر مشکلات کے باوجود وہ منظر ایسا ہوتا ہے, وہ مسحور کن ہوتا ہے. اور آج تک یہ سلسلہ برقرار ہے. اگر آپ اسے لکھتے نا یقین مانی شاعری کی شکل کر لیتی جو آپ نے ابھی بولا ہے. سبحان اللہ. ڈبے میں ڈبہ, ڈبے میں کیک, ستی ہمارا لاکھوں میں ایک. اپنی تعریف خود ہی. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے صبح کو انجوائے کرنا ہے تو رات میں اچھی نیند بھی لینی ہے. نیند اچھی نہ ہو تو پھر آپ کا پورا دن برباد ہو جاتا ہے. تو یہ خیال رکھیں, ارلی ٹو بیڈ اور ارلی ٹو. اور اگر آپ کا نیند اچھی نہیں ہوگی تو آپ کے مدافعتی نظام کا وہی حال ہوگا جو ہماری بالنگ لائن اپ کا تھا. بس اشفاق نے بھولنا نہیں ہے, آج کے دن ساری باتوں کو گھما پھرا کے انہوں نے وہیں پر لے کے جانا ہے. چلیں جی خبریں
وہ اپنے ناظرین تک پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ اب ایکٹیویٹیز آپ کو پتہ ہے کہ عدالتی معاملات اور سارے شروع ہو جاتے ہیں. تو الیکشن کمیشن میں توہین الیکشن کمیشن کیس، چیئرمین پی ٹی آئی پر آج فرد جرم عائد کی جائے گی، اور الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے. سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر انہیں آج پیش نہ کیے جانے کا امکان ہے. تو زاہد مشوانی سے جان لیتے ہیں. زاہد بتائیے گا، سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے پیش نہیں ہوں گے تو پھر وکلا ریپرزینٹ ہی کریں گے ڈیفینیٹلی؟ جی بالکل ایسا ہی ہوگا. کچھ دیر کے بعد یہ سماعت شروع ہوگی. الیکشن کمیشن کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے تھے. تو ان الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی آج فرد جرم عائد کرنے کے حوالے سے بھی سماعت آج ہوگی، اور چیئرمین پی ٹی آئی کو سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر آج پیش نہ کیے جانے کا امکان ہے. اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ اس سے قبل جب نوٹس جاری کیے گئے تھے تو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو احکامات جاری کیے گئے تھے کہ وہ اس جو نوٹسز ہیں کی تعمیل کریں اور سیکیورٹی اور ان کی حاضری جو ہے یقینی بنائیں. آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد کو بھی سیکیورٹی کے حوالے سے حکم نامہ جاری کیا گیا تھا. تاہم وزارت داخلہ کی طرف سے ذرائع نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ سیکیورٹی کے خدشات کے پیش نظر چیئرمین پی ٹی آئی کو پیش نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. اب آپ کو بتاتے ہیں جی بڑا اہم مدعا اور سب سے اہم مدعا وہ یہ ہے 90 روز میں انتخابات، کیونکہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے 90 روز یا 60 روز میں انتخابات کا، اس کی ڈفرینٹ ظاہر کنڈیشنز ہوتی ہیں. اب یہ جو کیس ہے سپریم کورٹ میں اس کی سماعت جاری ہے، اور الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیے گئے. دوران سماعت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ 90 دن میں الیکشن والی بات ممکن نہیں، وہ بات بتائیں جو ممکن ہو. جی اور جسٹس اطہر اللہ نے استفسار کیا کہ تاریخ صدر کے مملکت کا اختیار ہے تاریخ دینا، تو پھر اس تاخیر کا ذمہ دار کون ہے؟ جبکہ یہ تمام ترجیح عدالت میں یہ ریمارک سامنے آئے ججز صاحبان کی جانب سے. جبکہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ کوئی اور ادارہ حکم دے بہتر ہے الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دے، عام انتخابات کا شیڈیول جاری کیا جائے. تو بار بار پیپلز پارٹی مطالبہ کر رہی ہے. تو سنتے ہیں ذرا انہوں نے کیا کہا. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. فیصل صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اور باخبر سویرا میں خوش آمدید. لیول پلائنگ فیلڈ کا مطلب تو ہم سمجھتے تھے کہ ایکول اپرچونٹی تمام جماعتوں کو ملے سیاسی میدان میں، تمام جو پارٹیز ہیں، لیکن ہمیں نگراں وزیر اعظم کہہ رہے ہیں جی ایک جماعت کو جتوانے کا نام لیول پلائنگ فیلڈ ہے. یہ ان کی اپنی تشریح ہے. یہ ٹھیک تشریح کر رہے ہیں وہ سیاسی تناظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات بھی، ہمارے دوست بھی ہیں. میں ان کی آپ نے جو کلپس دکھایا ابھی، میں نے کل بھی سنا ہوں کہ کچھ چیزوں سے میں ایگری نہیں کرتا ہوں. اچھا، لیول پلینگ فیلڈ کسی جماعت کو جتوانے کا نام نہیں ہے. لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو ایک جمہوری حق اس ملک میں ہونا چاہیے، ایک آئینی حق ہونا چاہیے جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، اور پاکستان کی عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس کو ووٹ کرنا ہے اور کس کو اقتدار دینا ہے، نہ کہ آپ نے سلیکٹ ہونا ہے. دوسری جو ان کی بات تھی بایو میٹرکس کے حوالے سے، وزیر اعظم صاحب کو شاید علم نہیں تھا کہ نادرا کی ٹیم یا بایو میٹرکس کی مشینیں چل کے اسٹیٹ لانچ گئی ہیں، اور وہ بھی اسلام آباد کی جورسڈکشن غالباً نہیں تھی. آئی ڈونٹ نو، مجھے بھی اس کا کنفرم نہیں ہے. وہ راولپنڈی کی جورسڈکشن تھی. وہ جو ایئرپورٹ ہے تقریباً فتح جنگ کے پاس ہے، وہ اسلام آباد کی جورسڈکشن نہیں ہے، وہ سی ڈی اے کے انڈر بھی نہیں آتا. نہیں، اب اسلام آباد میں راولپنڈی کی. فیصل صاحب، اب وہ اصل میں ہم جاتے آتے بھی دیکھتے ہیں نا، تو اس کو اسلام آباد ہی قرار دیا جاتا ہے، تو وہ چھوڑیں اس کو. تو آپ اپنے اسٹوڈیو کا نام اسلام آباد رکھیں تو اسلام آباد ہو جائے گا بھائی. لیکن وہ تو ہے نا، اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، یہ تو ایک الگ چیز ہے. چلو اسلام آباد میں اتفاق اس بات سے کرتا ہوں، میں اتفاق کرتا ہوں. کیا اسلام آباد کی 24 کروڑ عوام کے گھر پہ بایو میٹرکس کی ٹیم ایسے جائیں گی جس طرح اسٹیٹ لانچ میں گئی تھی؟ اگر ہم کل پی ایم ایل این اور ہم کل مل کر یہ کہہ رہے تھے کہ ایک سابق وزیر اعظم کے لیے عدالت کے گیٹ پر جو ہے وہ عدالت کا سٹاف گیا اور اس سے حاضری لگوائی کہ وہ غلط تھا، تو اسٹیٹ لانچ والا بھی غلط تھا. بالکل ایسے ہی ہے. مطلب میرے لیے چیزیں ٹھیک ہیں اور آپ کے لیے غلط ہیں، یہ چیزیں ایسے نہیں ہو سکتی. ہم وزیر اعظم صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو غدار وطن اور محب وطن کی میوزیکل چیئر بند ہونی چاہیے، پاکستان کی عوام کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے، اور پاکستان کی عوام کو الیکٹ کرنے کا حق ہونا چاہیے. اگر ہم نے سلیکشن ہی کرنی ہے، 2018 کا ایکشن ریپلے ہی کرنا ہے، تو پھر آپ الیکشن کیوں کرا رہے ہیں؟ پھر آپ نومینیٹ کر لیں. پاکستان کی جو مجھے ایک چیز
ایک چیز ٹیکس پیئر کے 50-60 ارب روپے کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ پھر اب اکنامیکل کرائسس ہیں، 60 ارب روپے ہم ضائع کر رہے ہیں، کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ پھر ہم نامینیشن نہیں کر لیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے پھر ایسے ہی ہو، مطلب ظاہر ہے الیکشنز کے ویسے آثار، کوئی امکانات، کچھ تیاریاں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا آپ کو دکھائی دے رہی ہیں؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب جب تقریر کریں گے. ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم کے پی کے والے چاند بہت پہلے دیکھ لیتے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں الیکشن کا چاند نظر نہیں آیا. آپ کو بھی نہ دکھا، کے پی کے والوں کو بھی نہیں دکھا گا الیکشن کا چاند، تو پھر تو باقی ملک کیا دیکھے گا؟ لیکن یہ بتائیں، ایک الزامات نہیں ہے پیپلز پارٹی کو جہاں یہ خدشات ہیں کہ جی الیکشن نہیں ہونے، وہاں پر لیول پلائنگ فیلڈ کی بات بھی وہ کرتی ہے. دوسرے سعید غنی نے گزشتہ روز الزام لگا دیا جی وفاقی حکومت میں مسلم لیگ نون کے لوگ شامل ہیں اور پنجاب حکومت مسلم لیگ نون کی مرضی سے چلتی ہے. تو کنڈی صاحب آپ کی دیکھیں، میں نے شاید آپ کے پروگرام میں پہلے بھی ایئر وائی کے پروگرام میں شاید میں نے بات کی ہوگی. ہمیں بہت پہلے خدشات تھے، ہمارے پارٹی کے دوستوں نے کہے تھے جب نگراں حکومت تھی کہ جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی ہیں وہ پی ایم ایل این کے دوستوں کے کہنوں پہ ضلعوں میں ہو رہی ہیں. اچھا. اور اس پر بھی جو ہے کچھ نہیں کیا گیا. پھر اب آپ دیکھیں کہ آپ ایک اسٹیٹ کی اسپانسرڈ جلسہ تو کر سکتے ہیں. دیکھیں، جب پی ڈی ایم کا جلسہ تھا ہم اپوزیشن میں تھے، ہمارا بیانیہ اس سے زیادہ مضبوط تھا، تو اس وقت جلسہ کامیاب کیوں نہیں ہو سکتا؟ مطلب ایک گزارے کا جلسہ تھا، اس طریقے کا جلسہ نہیں تھا. اور اسٹیٹ اسپانسرڈ جلسے اور پی ڈی ایم کے جلسے میں اب دیکھیں کہ کیا فرق تھا. وہ بھی پی ایم ایل این نے ہوسٹ کیا تھا، تو اب خود فرق دیکھ لیں کتنا تھا. لیکن آپ جلسہ گاہ تو شاید آپ دیکھیں، آپ جلسہ گاہ تو بھر سکتے. اچھا، فیصل صاحب کو ہم دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. فیصل صاحب، میں تو پتہ ہے بیٹھے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ بھائی شاید یہ جو اکھیاں اڈیگ دیاں دل واجہ ماردہ، تو ہو سکتا ہے لوگ دیدار کو ترس رہے ہوں 4 سال تک، تو اس وجہ سے اتنے لوگ امڈ آئے. کبوتر بھی آ گئے تھے. وجہ کوئی اور تھی؟ دیکھیں، لوگوں کو لانا آسان بات ہے، جلسہ گاہ بھرنا بھی آسان بات ہے، لیکن ووٹ ڈالیں گے کیسے؟ دل کی آواز پہ ووٹ ڈالیں گے نا. اگر اس دفعہ آپ نے سلیکشن کی تو پاکستان کی نوجوان نسل جو اس وقت بہت زیادہ 2 کروڑ کے لگ بھگ آپ کی ووٹر بنی ہے، اس ملک میں لاسٹ ٹائم آپ کی نظر میں الیکشن کب ہوا تھا سر؟ یہ تو ابھی تاریخ پڑھنی پڑے گی. 2008 کا ہوا ہوگا. نہیں، اس کا کوئی پورا نہیں. میں دیکھیں، میں بھی اس سے اگری نہیں کرتا. میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ پورا فل فلیج جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ تھا، لیکن ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں، آپ نے ملک کو چلانا، عوام کو مینڈیٹ دیں. کل پھر آپ عوام کو ذمہ دار ٹھہرائیں کہ آپ نے ووٹ دیا تھا، اس جماعت کو ووٹ دیا تھا اور انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، تو عوام کے جواب. جب آپ نے سلیکشن نہیں کرنی ہے، دیکھیں خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں خود کہا کہ ہم نے میچ فکس کر لیا ہے. جب آپ میچ فکس کیے تو آپ 5 سال کا بین ہے کدھر گیا آپ کا کہ ووٹ کو عزت دو؟ کیا میاں نواز شریف صاحب نے مینار پاکستان پہ الیکشن کا مطالبہ کیا؟ اگر ان کے لوگ آئے ہوئے تھے اور بہت بہترین جلسہ تھا تو حق تو یہ تھا کہ وہ الیکشن کا مطالبہ کرتے کہ جلدی الیکشن کرو تاکہ میں حکومت میں آ جاؤں، میری جماعت حکومت میں آ جائے. انہوں نے الیکشن کا مطالبہ نہیں کیا. اور وہ 5 اشخاص کو بھی اچھی بات ہے انہوں نے معاف کر دیا. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یار ماضی میں نہیں جانا چاہیے. جن سے وہ بدلہ لینا چاہتے تھے کل تک بدلہ لے جاتے، آنے سے پہلے بھی انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ میں نہیں چھوڑوں گا ان کو، لیکن آتے ہی انہوں نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا. اور بار بار وہ تو 18 سے 24 ستمبر تک کا ایک واقعہ تھا. اس کے بعد وہ آپ کو یاد ہوگا کہ معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں، ایک خصوصی سفر کر کے گئے تھے شہباز شریف صاحب، وہ تو معاملہ طے ہو گیا تھا. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اگر اس دفعہ سلیکشن ہوئی نا اور یہ سال 1.5 نہیں چلنی، اور پھر ایسا نہ ہو کہ پھر میاں صاحب کہیں کہ 2018 والا بیان ہے پھر شروع کریں، میں ادھر سے اپنے کیسٹ کو دوبارہ جو ہے ریکارڈنگ شروع کرتا ہوں، تو اگر اقتدار میں آتی ہے تو آپ اسے سلیکشن کہیں گے کنڈی صاحب؟ جی سوری، نون لیگ اگر الیکشن کے تھرو اقتدار میں آتی ہے تو آپ اسے سلیکشن کہیں گے؟ نہیں، میں بالکل نہیں کہوں. اگر فری فیئر الیکشنز ہو، کسی جماعت کو اس پہ اعتراض نہ ہو، لیول پلینگ فیلڈ ہو، عوام پی ایم ایل این کو ووٹ دے، ہم بالکل ان کو مبارکباد بھی دیں گے اور اسے ایکسیپٹ کریں گے. سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے 90 روز میں الیکشن کی، کنڈی صاحب ذرا اس پہ بھی رائے دے دیں. وہاں سے آپ کو کیا امید ہے؟ کیونکہ نومبر میں 90 دن پورے ہو رہے ہیں، تو ویسے ٹائم تو اب ہے نہیں، لیکن پھر بھی آپ کی ایز پارٹی دیکھیں صرف الیکشن کے حوالے سے نہیں ہے، فائز صاحب سے پاکستان کے عوام کی بہت سی توقعات ہیں. فائز صاحب بھی بڑے اتار چڑھاؤ دیکھ کر اس جگہ تک پہنچے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ فائز عیسیٰ صاحب جو ہمارے چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، وہ اپنی ادارے کی جو ان کی ساکھ متاثر ہوئی تھی اس کو بحال کرنے میں جو ایک اہم کردار ادا کریں گے. لوگوں کو اس پہ امیدیں ہیں، کیونکہ اگر اس ملک میں عدل اور انصاف شروع ہو گیا تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. جس ملک میں عدل اور انصاف ختم ہو جاتے ہیں وہ معاشرت اور ملک تباہ ہو جاتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عدل اور انصاف پر دیکھیں. آپ نے لیول پلے فیلڈ کی بات کی، آپ لنڈن سے لے کے ہائی کمشنر کے سی ایف کو دیکھیں اور یا ریسیونگ دیکھیں، جس طریقے سے ریسیو کیا اداروں کے سربراہوں نے، اچھی بات کی ہے.
میں کہتا ہوں ہر فارمر پرائم منسٹر کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. وہ ہمارے جو بھی ہیں, چاہے میرے مخالف ہیں یا میرے سپورٹر ہیں یا میری پارٹی کے ہیں, تو فارمر پرائم منسٹر پاکستان کی ایک عزت اور شان ہوتی ہے. تو ایس او پی ہونی چاہیے حکومت پاکستان کی کہ ہر فارمر پرائم منسٹر کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے جو میاں صاحب کے ساتھ کیا گیا. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فیصل کریم کنڈا فار بینگ ود اس. چلیں جی اب آگے بڑھتے ہیں. اور کنڈی صاحب بات کر رہے ہیں صاف شفاف الیکشن کی. تمام ہی جماعتوں کا آلموسٹ مطالبہ ہونا بھی چاہیے, لیکن ظاہر ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا اب ہم ذرا سی کچھ بات کر رہے ہیں سندھ کے دیہی علاقوں کی, جہاں پر اوتاق کیا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے. جی بیٹھک یعنی کہ ڈرائنگ روم, ہاں اس کو اوتاق کہا جاتا ہے. یہ آج بھی موجود ہے, اور جب شام ہوتی ہے سورج ڈھلتا ہے تو اس ٹائم پر سب اکٹھے ہوتے ہیں, دن بھر کی احوال سناتے ہیں, کچھ اپنی کہتے ہیں کچھ آپ کی سنتے ہیں. اٹس سارٹ آف تھیراپیوٹک. اور پھر بیٹھنے کے لیے مختلف ارینجمنٹس ہوتے ہیں. پہلے جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں چارپائیاں رکھی جاتی تھیں, اب جو ہے وہ آرام دہ موڑے رکھے جاتے ہیں, اور کس طریقے سے تیار ہوتے ہیں اور کتنے کنوینئنٹ ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں سلیم سہلو. پاس کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہے, آپس میں انٹریکشن ہو رہا ہے, اپنے دل کی ایک دوسرے سے اپنے مسائل بیان کر رہے ہیں, اور اسی سے سلوشن نکلتا تھا. اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں انجوائے کر رہے ہیں. شام عموماً ہوتی ہی ٹھنڈی ہے, تو یہ والے کانسیپٹ جی اب جدید دور میں ختم ہو گئے ہیں. اب جیسے ہی لوگوں کو ٹائم ملتا ہے لوگ اپنا موبائل فون لیتے ہیں, اس میں لگ جاتے ہیں ارد گرد. ایون کہ ڈائننگ ٹیبل پر بھی ساتھ کھانا کھا رہے ہوں تب بھی سب اپنے اپنے موبائل فون دیکھ رہے ہیں. اگر میچ ٹی وی پہ نہ ہو رہا ہو, میچ انٹرسٹنگ نہ ہو, میچ ایسا ہو جیسے کہ کل پاکستان افغانستان کا ہوا, تو پھر تو بنتا ہے کہ آپ چلیں جی. اب تھائی لینڈ سے ہم دو طرح کی خبریں بہت کیا مطلب آپ دہی سے تھائی لینڈ پہنچ گئے؟ ہاں سیدھے پہنچ گئے ہم وہاں پر, کیونکہ من فلائٹ سازی سے تن سازی کا سفر جو ہے وہ اس کا میں تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں. تھائی لینڈ سے کافی خبریں آتی ہیں. ایک تو باکسنگ کے حوالے سے کہ ہمارے پلیئرز جی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, باکسنگ اچھی کر رہے ہیں وہاں پر جا کے. دوسرا یہ ہے باڈی بلڈنگ, یعنی کہ جب بھی باڈی بلڈنگ کا ہم نام لیتے ہیں تو ہمارا ذہن جاتا ہے کہاں پر, تھائی لینڈ, کیونکہ وہاں پر اس طرح کے ایونٹس خاصے ہوتے ہیں اور وہاں پر اپنے نوعیت کے بھی ایونٹس ہوتے ہیں اور پھر ٹائٹلز ہوتے ہیں. تو وہاں پر جناب عالمی چیمپئن شپ میں نہ صرف یہ کہ پاکستانی تنسازوں نے جونیئر مسٹر یونیورس کا ٹائٹل جیتا, بلکہ سینئر مسٹر یونیورس کا ٹائٹل جیت کر تاریخ رقم کر دی. اچھا آپ یہ دیکھیے کہ عمر غنی 21 سال ان کی عمر ہے, یہ جونیئر مسٹر یونیورس بن گئے ہیں, جبکہ سینئر مسٹر یونیورس کا ٹائٹل میاں سجاد نے اپنے نام کیا, اور یہ مسٹر یونیورس کا ٹائٹل پہلی مرتبہ پاکستان نے جیتا ہے. اچھا سجاد کا تعلق گجرات سے ہے اور انہوں نے پہلی دفعہ یہ حصہ لیا ہے کسی انٹرنیشنل مقابلے میں اور ٹائٹل جیتا ہے. اور پھر آخری وقت میں یہ بلکہ پہنچے تھے میاں صاحب وہاں. چلیں تو جناب اسی حوالے سے اب بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر مسٹر یونیورس میاں سجاد. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پہلی مرتبہ کسی انٹرنیشنل مقابلے میں حصہ لیا اور ٹائٹل بھی جیتا ہے, تو بتائیے گا جی کامیابی کا یہ سفر. بتاؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے. میرا کامیابی کا سفر یہی ہے کہ میں گجرات سے بلانگ کرتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. اور جی میاں صاحب ہم سن رہے ہیں آپ کو. ہیلو, آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ہاں میں نے بہت محنت کی ہے اس کے لیے, اور فیملی نے سپورٹ کی ہے میری بڑی. اور میں میاں صاحب میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ہم آپ سے بالکل آمنے سامنے سمجھیں, آپ یہ سمجھیں کہ ہم آپ سے سامنے بیٹھ کے بات کریں, تو آپ بالکل خود سے بات کریں, اور ہم آپ کو سن رہے ہیں اور ہم آپ کو سمجھ بھی رہے ہیں. تو بتائیں محنت کتنی کی آپ نے اس مقابلے کے لیے؟ محنت تو میں نے بڑی کی ہے. محنت تو میکسیمم پچھلے تو 4 ماہ سے کر رہا ہوں. اس کی تیاری جو کر رہا ہوں 4 ماہ سے 4.5 ماہ سے. اچھا 4 ماہ سے. اس میں یہ ہے کہ میری فیملی وغیرہ جو ہے انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے محنت میں. میرے دوست احباب ہیں انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا. کیا بات ہے. اور میں اس مقام پہ پہنچ سکا. اچھا بھائی مجھے یہ بتائیں, یہ سینئر اور جونیئر کا کیا چکر ہے؟ یہ سینئر مسٹر یونیورس جو آپ کو ایوارڈ یہ ملا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی عمر وغیرہ کا کوئی اس سے تعلق ہوتا ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ جوان ہیں. عمر ہوتی ہے اس میں. یہ کہ یہ چیز ہوتی ہے کہ جونیئر کیٹیگری جو ہوتی ہے وہ ٹین ایج میں ہوتی ہے, 20-21. اور سینئر جو ہے سینئر وہ آپ اپنا 21 کے ساتھ بعد جو ہوتا ہے وہ سینئر سٹارٹ ہو جاتی ہے. ممالک ساتھ تھے جن سے مقابلہ تھا وہاں کے جی تنساز تھے جن سے آپ کا مقابلہ ہوا؟ UK تھا, سیریا تھا, سارے تھائی لینڈ تھا, جرمنی تھا, اٹلی تھا,
اچھا فرانس تھا, انڈیا تھا, بس کافی میکسیمم کوئی 30 سے 35 ممالک تھے جو آئے ہوئے تھے اس کمپٹیشن میں. اچھا سجاد صاحب, میں یہ دیکھتا ہوں تھائی لینڈ میں وہاں پر نا اب یہ فٹنس پہ خاصی توجہ دی جاتی ہے, اور خاص طور پر کراٹے وغیرہ, باکسنگ ایٹسیٹرا, پھر یہ تن سازی وہاں پر بڑے محنت کرتے ہیں. تو آپ جب وہاں پر پہنچے, اور ظاہر ہے کہ بڑا مشکل تھا آپ کے لیے, آخر ٹائم پہ آپ وہاں پر پہنچے, تو وہاں پر جو فیسلٹیز ان کو دی گئی ہیں اس میں اور آپ کو جو ملتی ہیں اس میں فرق کیا دیکھا آپ نے؟ میاں صاحب ان سے بولیں آپ کو چیٹنگ بھلے نہ کروائیں, آپ خود اچھا بول رہے ہیں, آپ خود ہی بول رہے ہیں. میں سوری آپ نے کیا کوسچن کیا تھا پیچھے مجھے؟ میں سوال یہ کر رہا تھا کہ جو تھائی لینڈ میں جو یا باقی ملکوں سے جو ترقی یافتہ ملکوں سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بڑا پیسہ بھی دیا جاتا ہے, بڑا ان پہ انویسٹ بھی کیا جاتا ہے, بڑی مشینری بھی ہائی ٹیک ہوتی ہے, آپ کے حالات بڑے مختلف تھے, تو وہاں پر آپ نے فرق کیا دیکھا؟ فرق یہی دیکھا میں, ظاہر سی بات ہے ہمارے پاکستان میں گورنمنٹ جو بالکل سپورٹ نہیں کرتی ہے. ہاں بالکل سپورٹ نہیں ادھر کرتی. کرکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, باڈی بلڈنگ کو سپورٹ نہیں کرتے. اور میں زیادہ تر شکریہ ادا ان کا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا. میرے دوست اور باب ہیں بہت زیادہ, زبردست, اور جنہوں نے میری مدد کی اور میں اس مقام تک پہنچا. ٹھیک ہے, زبردست جی, تھینک یو سو مچ میاں سجاد ہمارے ساتھ تھے اور آپ کی گفتگو ملاحظہ کی, اور وہ حالات کافی مشکل تھے جس میں جی وہ تھائی لینڈ پہنچے, فیسلٹیز بھی وہ نہیں ہیں. تو بہرحال ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے. بھائی وہ کہا جاتا تھا کہ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا, آدمی بلبلا ہے پانی کا, اور پانی کے بلبلے پہ, اور بلبلے پہ کتنے بنے, کیونکہ اس کی جو وقت ہوتی ہے وہ اتنی نہیں ہوتی ہے, ایک لمحے میں وہ ختم ہو جاتا ہے, لائف اسپین نہیں ہوتا. ہم ایک ایسے بلبلے کی بات کرنے جا رہے ہیں جس کا ماشاءاللہ سے لائف اسپین جو ہے وہ طویل سے طویل ہوتا جا رہا ہے, اور لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اسے دیکھیں. یہاں پر بات ہو رہی ہے سٹ کام بلبلے کی, اور سٹ کام کے 700 ایپیسوڈ مکمل ہو گئے. ARY ڈیجیٹل پر یہ شروع ہوا تھا اور اس کی 707 مکمل ہو گئے. سنگ میل عبور کیا, سوچیں 14 سال سے یہ موسٹ فیوریٹ سٹ کام ہے پاکستانیوں کا, بلکہ پاکستانیوں سے باہر بھی جو لوگ دیکھتے ہیں, بچے بڑے بوڑھے جوان ہر کوئی اس کے مطلب فینس میں شامل ہیں. تو پہلے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں, اس بارے میں ایک دلچسپ سی ہم نے تیار کی ہے, پھر بات کریں گے مزید. ایپیسوڈ شروع کریں, ایسا نہ ہو ہم لیٹ ہو جائیں. او ماں جی خوبصورت کی انٹری تو ہونے دینا یار. بلبلے کی دلچسپ نوک جھوک, معنی خیز جملے اور عمدہ اداکاری, ان تمام چیزوں نے بلبلے کو ایک بہترین ٹی وی پروگرام بنا دیا. محمود صاحب میرے پاپا چلے گئے. کیا مطلب پھر سے چلا گیا یہ شخص؟ جب سے چوتھی شادی کی ہے یہ ٹک کے بیٹھ ہی نہیں رہا, کبھی اٹلی, کبھی جاپان, کبھی لندن. نبیل اور خوبصورت کی دلچسپ نوک جھوک ہو یا دلچسپ جملوں کا تبادلہ, چھوٹے بڑوں سب کو محظوظ کرتے ہیں. آپ نے شادی کر لی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. نبیل میں نے کی تو نہیں ہے یار, لیکن اگر اب یہ لڑکی کہہ رہی ہے تو میں مان لیتا ہوں. ہنا دل پذیر کے چلنے کے انوکھے انداز کے کیا کہنے. چل بھائی فرکندا فٹافٹ اٹھ جا, شاباش. میں خوبصورت ہوں. خوبصورت لنگڑی تو نہیں ہے نا, چل اٹھ. ماں جی. محمود صاحب اور مومو کے مزیدار اور چٹ پٹے جملوں نے پروگرام کو 4 چاند لگائے. افتخار دیکھ رہے اس کی لمبی ناک, لمبی زبان. مومو زبان تو نظر نہیں آ رہی نا. او گاڈ میں جا رہی ہوں. ارے ہر کہانی دلچسپ اور نئے موڑ لیتے ہوئے عوامی مقبولیت اتنی کہ اسے ٹیلی ویژن کا سب سے لمبا یعنی 14 سال تک مسلسل چلنے والا سٹ کام بنا دیا. لے اپنی منہ دکھائی. خوبصورت ماں جی. تجھے خوبصورت لگ رہی ہے تو دے دے منہ دکھائی. کیا بات ہے. کہ ابھی بھی مطلب جو اس میں ہم نے آپ کو سنائے سارے مختلف ایپیسوڈز کے حصے, مطلب ایک ایک کریکٹر کیا خوبصورت کریکٹر ہے. اس سٹ کام کے روح رواں نبیل ظفر کسی تعارف کے محتاج نہیں میری طرف, تو وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس نبیل بھائی. اور میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میری ٹین جب شروع ہوئی تھی, جب یہ سٹ کام شروع ہوا تھا, اور ابھی بھی ماشاءاللہ 14 سال بعد تھوڑا سا اپنی بھی پروجیکشن کرنے دینا. تو ہاؤ ڈز اٹ فیل؟ الحمدللہ بہت شکریہ. آج ہماری 14ویں اینیورسری ہے, یقین کریں
हमने जब ये शुरू किया था कभी सोचा भी नहीं था। मुझे आज भी याद है कि मैंने पहली कॉल अली इमरान हमारे इसके राइटर जिन्होंने स्टार्ट किया था और राना रिजवान डायरेक्टर, उन दोनों दोस्त हैं वो मेरे, उनको कॉल करके मैंने कहा था यार इस तरह मैंने एक छोटा सी एक प्रोडक्शन करनी है। अली के पास 3-4 साल पहले का लिखा हुआ बुलबुले था और राना को मैंने तक कहा था तुम डायरेक्ट कर दो। पैसे बचाने के लिए मैंने एक्टिंग खुद की थी इसमें। अच्छा। और बाकी अपने दोस्तों को शुरू किया था। और हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह माशाल्लाह आज अभी चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह लोग उसी तरह देखते हैं और आज 14 साल कंप्लीट हो गए। नबील साहब जो ये टीम बनी पूरी, मतलब एक एक कैरेक्टर, चाहे वो आपका कैरेक्टर हो, खूबसूरत का कैरेक्टर हो, महमूद साहब का कैरेक्टर हो, मोमो का कैरेक्टर हो, सारे कैरेक्टर अपनी जगह फिट बैठते हैं। मतलब इनसे बेहतर आई डोंट थिंक सो कोई इसे कर सकता है। ये टीम कैसे बनी, जरा सा ये बताइए। यार टीम इस तरह बनी कि मैं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने जो मेरी अपनी पहली प्रोडक्शन थी एज ए प्रोड्यूसर, मेरी कंपनी MIF प्रोडक्शंस की ये पहली प्रोडक्शन थी, तो मैंने तो पैसे बचाने के लिए खुद एक्टिंग की। हालांकि उस वक्त कॉमेडी में ऐसा को कर नहीं रहा था, बहुत सीरियस काम कर रहा था। देन महमूद साहब से दोस्ती थी, उनसे रिक्वेस्ट की कि यार एक बहुत अच्छा रोल है वो आप करें। आयशा को कास्ट किया, आयशा ने कोई ड्रामा ऐसा को बहुत ज्यादा किया नहीं हुआ था। फिर आगे चल के हिना से दोस्ती थी और हिना को हमने कोई 19-20 एपिसोड बाद इन किया। अच्छा। और उसके बाद हमने उसे मुसलसल, हिना ने कहा यार बहुत अच्छा मजा आ रहा है, मुझे मुसलसल करें। अब हिना को लाने का मामला था। बहरहाल फिर हमने उसको दिखाया कि वो महमूद साहब के साथ शादी वादी, और फिर वो मतलब जरा मुश्किल सी चीज थी, लेकिन हमने कॉमेडी, देखिए दुनिया में कॉमेडी वाहिद वो चीज होती है जिसमें आप सख्त से सख्त बात बड़ी आसानी से कर जाते हैं। ऐसे ही है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह, और ये क्रेडिट जो है ना वो पूरी टीम, मैं समझता हूँ राइटर से लेकर स्पॉट बॉय तक को क्रेडिट जाता है। आज तक स्पॉट बॉय भी वही है, एडिटर भी वही है, कैमरामैन भी वही है, ENG के बच्चे भी वही हैं। टीम ये तो है ही है, बाकी जो इसके बिहाइंड द जो है ना कैमरा सीन, वो जो टीम है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वही टीम चल रही है जो 14 साल जिन्होंने पहले स्टार्ट किया था। अच्छा, तो लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि मैराथन होती है तो उसके अंदर भी एक वक्त आता है जब आप कहते हैं कि एज इफ यू आर हिटिंग द वॉल, मतलब आप रुक जाते हैं या आप सोचते हैं कि कितना और इसको मजीद करें, मतलब कैसे चलाएं, क्या करें। ऐसा कभी कोई दरमियान में कोई वक्त आया या बस सारा कुछ ऐसे स्मूथ सेलिंग ही रही? नहीं यार, बीच में अली इमरान जो हमारे राइटर जिन्होंने स्टार्ट किया था, वो क्योंकि इस वक्त ARY की कंटेंट टीम के हेड हैं और पूरा कंटेंट देखते हैं, वो एक टाइम आया था कि उनके लिए लिखना मुश्किल हो गया था। फिर हमें बड़ा प्रॉब्लम था कि यार हम इसको कंटिन्यू करेंगे और अगर करते हैं तो किसके साथ करते हैं। मैं क्रेडिट देना चाहूंगा अली के बाद सबा हसन हमारी जो राइटर है, जी उनको भी क्रेडिट जाता है कि वरना अली का लिखा हुआ और अली का अपना एक स्टाइल है, उस तरीके से बड़ा मुश्किल था कि उसको कैरी कर दे। लेकिन क्योंकि असिस्टेंट थी सबा अली की, तो उसने बहुत अच्छा पिक किया और माशाल्लाह 300 एपिसोड तो इस वक्त सबा ने लिख लिया। अच्छा। जी 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 अली ने 400 के करीब छोड़ा था और उसके बाद जो है वो सबा हसन उसको लिख रही है। तो वो हमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये कि हम, आप यकीन करें सती, जो हमने स्टार्ट जितनी मेहनत हम पहले एपिसोड पे करते थे ना, कंटेंट पे और बाकी पूरी चीजों पे, आज भी हम उसी तरह ही करते हैं। हमने कहीं इजी नहीं छोड़ा। और जो मुझे सबसे बड़ी मजे की चीज लगी बाय द पैसेज ऑफ टाइम, ये जो स्पेशल चिल्ड्रन जो है ना, वो इसको बड़ा बीमार लोग, ये कमाल एक अचीवमेंट लगती है कि यार जब आप, मुझे एक दिन मेरी बीवी ने कहा कि आपको अपनी शोबिज़ कैरियर में क्या सबसे बेहतरीन चीज लगती है, तो मैंने कहा कि जब मैं बाहर कहीं जाऊं तो मुझे 3 से 4 साल का बच्चा स्माइल लेके देखता है ना, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्या बात। मैं अशफाक से अब ब्रेक से पहले यही बात कर रही थी कि जो हमारा जो मुश्किल टाइम होता है ना, उसमें अगर आप सिटकॉम देखें तो वो बहुत कुछ आपके लिए रिलीफ और आसानी लाता है। तो नबील साहब, हम चाहते हैं जी कंटिन्यू रहे इसी तरह, आप सबको सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाएं। तो क्या प्लान है वैसे आपका इस पर? देखिए हमने अब देखिए हम इसमें कुछ ना कुछ करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हमने बीच में बहुत सारी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। अब हमने क्या किया हुआ, 2 नए कैरेक्टर इन किए हुए हैं इसमें। अशरफ खान और शगुफ्ता इजाज जो हैं वो मालिक मकान के तौर पे उनको हमने इन कर दिया हुआ है। तकरीबन 1 साल से वो भी हमारी टीम का हिस्सा है।
تو ہم اس میں کوئی نہ کوئی چینجز لاتے رہتے ہیں. آگے چل کے ہو سکتا ہے بچے جو ہمارے ہیں ہم ان کو تھوڑا بڑا کر دیں گے, ٹین ایجرز کی طرح لائیں گے, تو کچھ نہ کچھ چینجز چلتی رہتی ہیں اور جس سے لوگ بھی بور نہ ہو اور چلتی رہے. لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو, ٹو بی آنیسٹ بڑا مشکل کام اس لیے ہے کہ آپ 700 ایپیسوڈ کامیڈی, ہارڈ کور کامیڈی کرنا جو ہے نا, وہ اب سم ٹائم ہمارے لیے ہوتا ہے کہ آگے ہم اس اسپیل میں ہم کیا کریں گے, کوئی نئی بات کیا کریں گے, نئی چیز کیا کریں گے. لیکن بس اللہ کا احسان ہے, اللہ کی رحمت ہے کہ پھر بیٹھتے ہیں مل کے, کیونکہ کانٹینٹ جو ہے وہ میں, رانا, صبا, ہم تینوں مل کے بیٹھ کے بناتے ہیں. کیا بات ہے رانا صاحب کی, زبردست میں سکسیس ہے. تھینک یو سو مچ. نبیل صاحب ہمارے ساتھ تھے اور جی سکسیس کا راز انہوں نے بتایا کہ جس طرح ہم نے پہلے ایپیسوڈ سے محنت کی, ہم آج بھی اسی طرح محنت کرتے ہیں, تو جو محنت ہے وہ پے آف کرتی ہے. بالکل جی, بالکل جی. تھینک یو سو مچ نبیل ظفر صاحب فار بینگ ود اس, اور بڑا دیکھتے رہیے جی بلبلے, اور انشاءاللہ ہمیں بھی رول چاہیے ہوگا اس میں. اشفاق نے تو اب کہہ دیا ہے جی, اب دیکھیں اشفاق تو خود ہی ایک کریکٹر ہے. پہلے انہوں نے کہا تھا میں ایک فلم ہوں, میں نے نہیں کہا تھا, لوگ کہتے نہیں, آپ نے خود کہا, ایک دفعہ کسی نے کہا. میں اب اس بات کو مینشن کرتی ہوں. اچھا آگے بڑھتے ہیں, خبر ہے, خبر شامل کرتے ہیں. اپڈیٹ ہے, چیئرمین پی ٹی آئی اسد عمر فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے, اور الیکشن کمیشن میں نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے. اور زاہد مشوانی بتا رہے ہیں جی. زاہد مشوانی بتائیے گا اس سے متعلق. پی ٹی آئی کے چیئرمین کے وکیل جو تھے وہ شعیب شاہین آج الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے, اور انہوں نے الیکشن کمیشن میں اپنے دلائل بھی پیش کیے, اور کہا کہ تو پی ٹی آئی جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی, جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں نہیں آئے تو بتایا گیا کہ ان کی سیکورٹی کا معاملہ ہے, اس لیے ان کو پیش نہیں کیا جا سکا. اس سے خبر وزارت داخلہ کی طرف سے بھی الیکشن کمیشن کو آگاہ کیا گیا, اور جو کہا گیا کہ راستے میں ایسے جو ہے وہ ہرڈلز ہیں, اس لیے ان کا جو یہ سماعت ہے یہ جیل میں ہی کیا جائے. اس پر 2 ماہ بعد الیکشن ہو رہے ہیں, آپ آدمی کو سیکورٹی نہیں دے سکتے تو پھر سیکورٹی کے معاملات کیسے ہوں گے. الیکشن کمیشن نے اس پر استفسار کیا, اور اس سے قبل جو پنجاب جو آئی جی آپریشن ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین سے متعلق, انہوں نے الیکشن کمیشن میں رپورٹ بھی جمع کرائی. آج اسد عمر اور فواد چودھری بھی الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے, اور آج اس پر مزید کارروائی نہیں کی جا سکی. الیکشن کمیشن نے یہ کیس اسد عمر اور فواد چودھری کی کیس سمیت 13 نومبر تک کارروائی ملتوی کر دی. جی چلیں جی, تھینک یو سو مچ زاہد مشوانی. اور اب ایک وقفہ بریک کا. ویلکم بیک ونس اگین. اور کچھ صحت عامہ سے متعلق بات ہو جائے. دنیا بھر میں جی پولیو ختم ہو چکا ہے, لیکن کچھ ملک ایسے ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے جہاں پر یہ وائرس ہے. تو آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں پولیو سے بچاؤ کا دن منایا جا رہا ہے. اس سے آگاہی کا دن ہے تاکہ اس کی روک تھام کی جا سکے. اور گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران بیشتر ممالک سے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, پولیو وائرس کا خاتمہ ہو گیا, لیکن افغانستان ہو گیا, نائجیریا ہو گیا, پاکستان سمیت کچھ پسماندہ ممالک ایسے ہیں جہاں پر یہ وائرس ابھی بھی بس 2 ہی رہ گئے, پاکستان اور افغانستان. پہلے نائجیریا بھی ہوتا تھا, وہ نکل گیا, لیکن یہ ہے کہ اب افغانستان اور پاکستان رہ گئے. اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک تو ویکسینیشن نہ کروانا, حالانکہ حکومت کی جانب سے کافی فوکس ہے اس چیز پہ, لیکن یہاں پر کچھ لوگ وہ بھی نہیں کرواتے. پھر ڈر اور خوف بھی پایا جاتا ہے. طرح طرح کے متس ہیں جن کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ جی یہ پلا دیا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچے پیدا نہیں ہوں گے, یہ نہیں ہوگا, 10 طرح کی چیزیں. تو بہرحال تو اس کی وجہ سے ہمارے ہاں کافی مشکلات ہیں. پلس ویکسینز کو جس طرح کے ان کی ایفیکیسی برقرار رکھنے کے لیے جس ٹیمپریچر میں رکھنا, کیری کرنا, یہ بھی ایک ایسا مرحلہ ہے جس پہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی توجہ دینے کی مزید ضرورت ہے. چلے جی ٹھیک ہے. اچھا جی, اس سے آگاہی کا دن ہے آج, لیکن اب ہم آپ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی کچھ لائے ہیں. لیکن آپ کو سن کے بڑی خوشی ہوگی کہ پولیس میں بھی کچھ ایسے اہلکار سامنے آتے ہیں, ایک آفیسر ایسے سامنے آتے ہیں جن کے اندر بھی یہ ٹیلنٹ ہوتا ہے. گانے کا ٹیلنٹ کس میں نہیں ہوتا, لیکن یہ نہ صرف لوگوں کو مدد دیتے ہیں, ظاہر تحفظ گٹار بھی ہے. یہ بڑا ایک منفرد امتزاج ہے, حسین بھی ہوگا لیکن منفرد ہوگا. تو یہ گلوکاری پہلے سے کر رہے ہیں, پولیس فورس بعد میں جوائن کی, یہ کیا چکر کیا ہے؟ گاتا تو بچپن سے ہی تھا, انسان بورن آرٹسٹ ہی ہوتا ہے, اس کے اندر ہی. بس میں نے اپنا پہلا گانا 16 سال کی عمر میں, میں بھی ہوں بورن آرٹسٹ, لیکن میں نے واش روم سے باہر کبھی اپنی آواز نکلنے نہیں دی. لیکن میں نے 16 سال کی عمر میں اپنا پہلا گانا لکھا تھا اور اسے کمپوز بھی کیا تھا, لیکن مجھے کبھی کسی کو سنانے کی ہمت نہیں ہوئی. مجھے لگتا تھا بڑا برا سا ہے یہ. لیکن ابھی ریسنٹلی وہی گانا جو میں نے 16 سال کی عمر میں لکھا تھا, کراچی بیٹل آف بینڈز ہوا تھا آرٹس کونسل میں, میں نے وہاں وہ پرفارم کیا اور میں جیت گیا تھا.
पुलिस में आके सिंगिंग कैसे आपने आगे बढ़ाई? ट्रेनिंग में दोस्तों के साथ हमें थोड़ा सा टाइम मिलता था जो एंजॉय करने के लिए, उसमें हम लोग गाया करते थे, तो फिर वहाँ से दोबारा वो कंटिन्यू हो गया मेरा। और जैसे मेरी ट्रेनिंग एंड हुई तो मुझे आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में म्यूजिक स्कॉलरशिप मिल गई, तो इस तरह मेरा म्यूजिक कंटिन्यू हो गया और 3 इयर्स डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है। तैनाती कहाँ है समीर? आप पुलिस में आपकी तैनाती किस जगह पे है? क्या अभी मैं कराची पुलिस ऑफिस में ऑफिस में अंजाम। अच्छा, क्योंकि ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, यानी कि एक तरफ आपको पता है ज़िंदगी, अगर रोड पे आपकी तैनाती हो हाथ में लेके घूमना, और दूसरी जानिब एक ऐसा हसास और क्रिएटिव इंसान, तो ये किस तरीके से आप करते हैं? जब मैं ट्रेनिंग के बिल्कुल बाद पहले पुलिस स्टेशन में ही मैं अपॉइंट हुआ था, तो उन दिनों में बड़ा मुश्किल हुई थी मुझे, क्योंकि 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद आउटडोर, देन 2 घंटे या 3 घंटे अपनी म्यूजिक क्लासेस लेना बहुत एक मुश्किल काम था। लेकिन जो वक्त चलता गया फिर मुझे मौका मिला एक दफा। चलें अब जरा आपका वही सुनना चाहेंगे जो आप सुनाना चाहें, जो आपका फेवरेट हो करते हैं हम, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। नाज़रीन से इजाजत ले लेते हैं, साथ में आपकी नज़म से फिर हम इसका इख्तिताम कर लेते हैं। हमारी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़। यू कैन कंटिन्यू।